पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर के हैरत होगी। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे। मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो उसको, बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह यह नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही है। कहा मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, चारचित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा, जवान बेटा। माँ आकर के पांव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर। का मरता अभी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान होता। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ कर के बीवी है वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई, लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो। कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का। कहा तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो इसका क्या मतलब है। सास ससुर को खिला रहा हूं, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हम से हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन
ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہر مسلمان ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان۔ اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، اور سچائی یہ ہے کہ مجھ کو شادی میں یہ کرسی نصیب نہیں ہوئی، یہ تو جلسے کی برکت ہے، عیدگاہ کی برکت ہے، یہ کرسی مجھ کو آج نصیب ہوئی۔ جس کرسی پر بیٹھ کر کے میں جلسہ سنا رہا ہوں، اسی کرسی پر اسی ہندوستان کی تاریخ میں شاہ جہاں بادشاہ بھی بیٹھا، لیکن یہ تو لکڑی کی کرسی ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے ملک کو کتنا مالا مال کیا کہ جس کرسی پر وہ پہلے دن بیٹھا تھا وہ ہیرے جواہرات کی کرسی تھی۔ اس کرسی کا نام تھا تخت طاؤس، اس میں مور تھا، مور کی آنکھ میں موتی، اس موتی کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ اس زمانے میں۔ ابھی 5 ہی منٹ اس کرسی پر بیٹھا ہے جس کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ، 5 منٹ ہی ابھی بیٹھا تھا، چھٹ سے سجدے میں چلا گیا۔ سجدے میں کہتا ہے مالک، لکڑی کی کرسی پر فرعون بیٹھا، اس نے سر اٹھایا، تکبر کیا، مالک میں ہیرے جواہرات کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی سر کو جھکا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول گئے معراج میں۔ معراج کہاں ہے؟ زمین سے اٹھے آسمان پر، آسمان سے سفر کرتے کرتے 7 آسمان پر، 7 آسمان ختم ہوا عرش پر، عرش پر گئے، دنیا ختم۔ اتنی لمبی مسافت طے کر کے اللہ کے رسول کہاں پہنچے؟ معراج میں۔ جب واپس ہوئے تو کیا دیا اللہ نے تحفے میں؟ نماز۔ اور نماز کا تحفہ جب لے کر کے آئے تو سب سے پہلے کس کے سامنے پیش کیا؟ اپنے چچا ابو طالب کے سامنے۔ چچا سے کہا، ابا چچا میں اس تحفے کو معراج سے خدا کے ہاتھ سے لے کر کے آ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیجئے۔ ابو طالب نے کتنی بڑی ناقدری کی۔ ابو طالب نے کہا کہ نماز کیا ہوتی ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے، سجدہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول سجدے میں گئے، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا چچا جان سجدہ اسی طرح ہوتا ہے۔ کہا مجھ کو یہ سجدہ پسند نہیں ہے، ابو طالب نے کہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چچا جان آپ کو سجدہ پسند نہیں ہے؟ کہا سجدہ جب مسلمان کرتا ہے تو سرین اوپر آ جاتی ہے، سر نیچے چلا جاتا، مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ ابو طالب نے اسلام کا ساتھ دیا لیکن سجدے میں عیب لگایا، اللہ نے کلمے سے اور ایمان سے محروم کر دیا۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، چاہے وضو رہے یا نہ رہے تب بھی نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔
مکمل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اچانک میں سوال مجھ سے بھی ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دایاں بایاں ہوتا رہے گا۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ ہاتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ، آپ کی پیشانی چمک گئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جلسہ میلاد ہو گیا ہے، اگر بتی مومبتی جلاؤں گا چراغی مرادی ملے گی، 9-11 ہو جاؤ، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے حوصلے نے میلاد کو جلسہ بنا دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے اس سال کسی بھی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ سیرت کا جلسہ، سیرت کے حوالے سے پیغام ذرا دھیان سے سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، اس سال کسی بھی عورت کو بچہ بیٹا ملا، بیٹی نہیں ملی۔ اور جانتے ہیں 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بستی میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا ہوا، کیونکہ ہمارے نبی جب دنیا میں آ رہے تھے تو رحمت بن کر کے آ رہے تھے، اور اس دور میں لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، تو اللہ نے یہ گوارا نہ کیا ایک طرف ہمارا نبی رحمت بن کر کے آئے اور دوسری طرف عورت اور بچی کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے، اس لیے اللہ نے اس سال ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹی نہیں دیا۔ ہمارے نبی کو قرآن نے چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاور ہاؤس سے ہے اور جنریٹر سے ہے، یہ روشنی ہے، اور آج سے کچھ سال پہلے چراغ جلتا تھا، اس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا، جب تک تیل ہے تب تک چراغ جلتا تھا۔ تو ہمارے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ سیرت کا جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ چاند کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے۔ چراغ کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، لیکن ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے آ جائے اور سیرت اور سنت کی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے جب انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا ایک طرف، ایک ٹکڑا دوسری طرف، لیکن اللہ نے اس ٹکڑے کو ملایا نہیں، الگ ہی رہنے دیا۔ ٹکڑا ایک ساتھ تھا، نبی نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اللہ نے اس کو ملایا نہیں، آج تک نہیں ملایا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے چاند کا ٹکڑا ابھی تک نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے نبی کی انگلی میں اتنی طاقت دی کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اور محبوب کا معجزہ تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ قیامت تک باقی رہے، اس سے پہلے ختم نہ ہو، اس لیے چاند کے ٹکڑے آپس میں نہیں ملے۔ ایک خاص بات آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے ہندوستان میں کبوتر ہے، چلے گا، ہمارے ہندوستان میں بکرا بکری ہے، چلے گا، لیکن عرب میں جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے، بیابان سنسان میں کبوتر ہندوستان سے زیادہ ہے۔ ہندوستان سے بڑا ملک عرب نہیں ہے، لیکن ہندوستان سے زیادہ کبوتر عرب میں ہے۔ حیرت کی بات ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے اپنا ایمان بچا کر کے بھاگے، بچا کر کے نکلے، تو کہاں آئے؟ غار ثور میں۔ نبی کی جان کی حفاظت میں کبوتر نے انڈا دے دیا، اللہ نے اس جوڑے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، لاکھوں کروڑوں کبوتر جو نظر آتے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان چاند ستاروں میں۔
ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حج عمرہ بعد میں کریں گے، سب کام پہلے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، محبت سے آپ سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، اسی ہندوستان کے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تھے، دنیا سے چلے گئے، جانے سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ میں کسی اور دھرم کو قبول کرتا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگے، حضرت اسلام کو قبول کر لیجئے۔ جناب والا ڈاکٹر صاحب ہیں آپ، امبیڈکر آپ کا نام ہے، بہت بڑے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اسلام کو قبول کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، بڑی حیرت انگیز بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ تو داڑھی سے چہرے سے لگتے ہیں مسلمان، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی رفتار گفتار بتا رہی ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے سنت کے علمبردار ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ مولانا نے کہا کہ عجیب بات، آپ احترام ہے لیکن کلمہ کیوں پڑھنا نہیں چاہتے، اسلام کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ تو امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مجھے ہندوستان کے 90% مسلمان ہی نہیں نظر آتے، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا، پھول کا مالا لے کر کے بیٹی کے گلے میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا ابا حضور کون سی خوشی ہوئی کہ آپ نے مالا میرے گلے میں ڈال دیا؟ کہا بیٹی رشتہ مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم سے رشتہ ہوگا، تم کو بیوی بنائے گا، زیور پہنائے گا، بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور میری ایک شرط ہے، پہلے لڑکا کے بارے میں بتاؤ کہ لڑکے کے سر پر ٹوپی رہتی ہے؟ کہا کہ اب بیٹی جمعہ اس کے بعد جیب۔ کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ، بیٹی نے کہا باپ سے ابا یہ بتاؤ کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ ابھی کیا ضروری ہے، ابھی تو کنوارا ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، شادی کے بعد رکھ لے گا۔ کہا ابا حضور جب اتنا بڑا مالدار ہے، سونے کی دکان ہے، تو حج کیا ہے، ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے، اس کے بعد حج، جب ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آگا، تب حج کرنے کے لیے جائے گا، دھرتی کا بوجھ۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹی تم پیر پہ کلہاڑی مار رہی ہو، 17 ڈبیا تیل جلا کر کے رشتہ ملا تھا، تم ٹھکرا رہی ہو۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں وہ خدا کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ نبی کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے نے خدا کے گھر کو نہیں دیکھا، نبی کے روزے کو دیکھا نہیں، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اگر میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا لڑکا جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمان سے ہی کالا آیا، کیسے گورا ہو جائے گا؟ لیکن قربان جائیے اس ماں کو، اس کالے کو چوندھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، کوئلے کی طرح کالا، دانت باہر، اس کے خیال میں نہایت بدصورت۔ اس نے کہا او بدصورت جوان، تم میرے دروازے پر دستک دے کر کے کیوں کھڑے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کراچی سے آ رہے ہو؟
آپ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا. میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو. میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، تم سے میں رشتہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے. آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے. تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی. اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے. جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے. قرآن کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں. آدھا ادھر آدھا ادھر. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. آپ جب موٹر سائیکل سے راستے سے گزریے گا تو بورڈ پر لکھا ہوا آئے گا جہاں پانی وہاں زندگانی. یہ پانی کی بوتل بڑھا دیجئے، بوتل ہی بڑھا دیجئے، صرف خالی بوتل زیادہ بچتا ہے. پانی جہاں وہاں زندگانی آج سائنس لکھ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے لکھ دیا کہ پانی کے بغیر کائنات ہے ہی نہیں. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ماں بیٹے کا جیسے رشتہ ہوتا ہے آپس میں، ایسے ہی سورج اور چاند کا آپس میں رشتہ ہے. چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے جیسے بیٹا کو دودھ ماں سے ملا کرتا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سورج مؤنث ہے، عورت کی طرح ہے، اور چاند مذکر ہے، مرد کی طرح ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے کہ انسان کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں، پیٹ نہیں، کلیجہ نہیں، پاؤں نہیں. سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے یہ پیشانی ہے. پیشانی انسان کا سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی سے ہوتا ہے. جب پیشانی زمین سے ٹکتا ہے خدا کا بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، دنیا کی کوئی مشین، دنیا کا کوئی عالم، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اوجھا آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن دنیا کی ایک چیز آج بھی دنیا میں موجود ہے جو یہ بتا دے گی کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں. وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہے، قرآن. قرآن ہی اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر قرآن تو دل زندہ، دل سے قرآن نکلا دل مردہ. قرآن پر عمل تو دعا قبول، قرآن پر عمل نہیں دعا قبول نہیں. قرآن سے تعلق تو اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو اللہ سے کوئی تعلق. اور ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں.
ایک لڑکے کی شادی ہوئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، دوسرا سال گزر گیا، بال بچہ نہیں۔ اب جہاں جہاں سے گزر رہا تھا آدمی کہہ رہا یار کیسا مرد ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپی نہیں رہا ہے۔ اب یہ منہ چھپا کر کے جا رہا، کس کس کو جواب دے؟ جب رات کا سناٹا ہوا، ہاتھ اٹھا کر کے خدا سے کہتا مالک لوگوں کو کیا جواب دوں؟ بیٹا نہ دو، بیٹا نہ دو یہ صحیح، لیکن مگر ایک بیٹی دے دو، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے مالا مال کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن بدقسمتی سے جب بیٹی جوان ہوئی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ اب وہ وعدہ خلافی ہو رہی، دوڑا دوڑا امام شافعی کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے، بیٹی کی شادی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کہ اللہ کا بندہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تو کیا کہتا ہے کہ پھوٹی کوڑی نہیں؟ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دے دو، اور جب بیٹی شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پیغام قرآن کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے یہ 58 بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے میں پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے، کل سو گئے تھے، گنگا بہا دیا تھا بستر پہ پیشاب کر کے، اللہ کا شکر ہے آج بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو علم میں اور ہنر میں مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے مگر جائیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے یہ بچے 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے یہ جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں بھی پیچھے، نوکری میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ تجارت صرف 100 میں 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98% گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98% گول۔ اور علم میں اتنا پیچھے اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔
ایک کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہو کہ اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہو۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد، کھاد اور پانی وقت کے ساتھ۔ جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر۔ اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے، فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے۔ آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ گھر میں اگر آپ کا بچہ ہے بیٹھا ہوا، آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھ دیجئے، خود بھی مت دیکھیے، بیان بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل جائے، اب موبائل کو نکالیے، دیکھیے۔ بچہ گھر آ جائے، موبائل بند کر کے رکھ دیجئے۔ 1 دن پابندی آپ کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ 1 ہفتے کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 ہفتہ آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ 1 سال کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 سال آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹری کے مطالعے کو کس کتاب میں پڑھ لیا اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سے جتنا نفع ہوگا آپ کو، اس سے زیادہ نفع آج کے جلسے سے آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون ملے گا۔ اگر آپ اس سے بے خبر رہے تو آپ گھر میں بھی بے چین رہیں گے، گھر سے باہر بھی بے چین رہیں گے۔ آپ اپنے انکم پر دھیان مت دیجیے۔ آپ اگر اپنے انکم پر دھیان دیں گے، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آمدنی کی جو پیسہ آ رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ خرچ کو دیکھیے، خرچ پر دھیان دیجیے، آپ کو سکون ملے گا۔ جو گھر میں آپ کے پیسہ ہے آپ اس کو دیکھیے، جو پیسہ آنے والا اس پر دھیان مت دیجیے۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ عمل کر کے دکھائیے، آپ کو گھر سے باہر بھی سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا۔
दूसरी बात पर और ध्यान दीजिए, अपने से ऊपर आदमी को नहीं देखना, अपने से नीचे आदमी को देखिए। अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा बेचैन रहेंगे आप। अपने से नीचे आदमी को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सुकून मिलेगा। आपका फूस का घर है, आप देख रहे हैं मकान वाले को, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप देख रहे हैं 4 चक्का वाले को, आप रोटी खाते हैं, बिरयानी खाने वाले को देख रहे हैं, तो आपको परेशानी होगी, यार उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, यार उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, यार उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अपने से नीचे आदमी को देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। देखिएगा, अगर आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है चलने के लिए। आपका दिल मजबूत होगा, घर से भी बाहर सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा कि मालिक तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठा कर कभी सर पर रखा है, फिर आप नीचे कर लिया है कि देख नहीं रहा है कोई, लेकिन उजाले में सब नजर आए। हमारा जवान तरक्की कैसे करेगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं अपने जवान के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप लोग तो बैठ करके इतनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन खड़े होने वाले को मुबारकबादी दीजिए, इतनी देर से खड़े हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह इनको दीन पर खड़ा करे, तरक्की के ऊपर अल्लाह खड़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सोहराब साहब जब चंदा कर रहे थे तो 15 आदमी 5,000 रुपये लेकर के आया। उसके बाद लोग घट गए, नीचे आ गए। अच्छा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। हाथ पर आदमी के पैसा ही नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अभी आप 1,000 रुपया लेकर के रौटा जाइए, झोला ले लीजिए, झोला आपका खाली ही रह जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा। महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा जवान महंगाई से कैसे बचेगा? ख़ानदान को भी बचाना, अपने ईमान को भी बचाना, रास्ता एक ही है। हाथ उठाइए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आप लोग साबित कर रहे हैं कि आप ससुराल में नहीं हैं, पिंडाल में ही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, जवानों से कहा कि ओ जवान, कोई रोज़गार ना मिले तो खेती करो, कोई कारोबार ना मिले तो खेती करो। ये जो खेती करोगे तुम्हारा दीन महफूज रहेगा और तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा, तुम जिल्लत से निकल जाओगे, तुम्हारे दीन की हिफाजत हो जाएगी। एक आदमी तस्बीह लेकर के बैठा हुआ है मस्जिद में 24 घंटा, और एक आदमी कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसका दर्जा बड़ा है, का जो 24 घंटा तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठा, ये उससे बढ़कर के है जो कारोबार के लिए दुकान पर बैठा, वो शैतान से मुकाबला कर रहा है, उसका दर्जा बड़ा है। एक जवान आया, तस्बीह लेकर के बैठ गया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आ रहा है, अब उन्हीं का नंबर आ रहा है। हाँ, मैं समझ गया, ये फंदा हमारे गले में लगेगा। एक जवान तस्बीह लेकर के अल्लाह से दुआ कर रहा, मालिक छप्पड़ फाड़ करके दे दो, चट मंगनी पट गया, आंख बंद करते ही करोड़पति बन जाओ। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा? कहा हजरत एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कह रहे बेवकूफ, छप्पर फाड़ करके खुदा से मांग रहे थे,
مانگو مسجد میں، لیکن چھپر پھاڑ کر کے ملے گا، اس کے لیے مسجد سے باہر تم کو محنت کرنی پڑے گی۔ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ بھیک آدمی مانگتا ہے سر جھکا کر کے، شرمندہ ہو کر کے بھیک مانگتا ہے، تم تو سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہے ہو۔ بولا کہ اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ میرا باپ نیشنل فقیر، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، ایک بات آپ دیکھیے گا، ہر موبائل میں ٹارچ ہے، ہر موبائل میں ٹارچ ہے۔ رات میں آپ اٹھیے، دیوار پر ٹارچ ماریے، زمین پر ٹارچ ماریے، روشنی میں دیکھیے غور کر کے کہ کیا چیز نظر آئے گی آپ کو زمین میں اور دیوار میں؟ تو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ بھی چلتی ہوئی، سوتی ہوئی نہیں، چوٹی۔ تجربہ کر لیجیے، ٹارچ لیجیے، ماریے، رات میں کسی پہر میں اٹھیے، زمین پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی، دیوار پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ چوٹی آ کہاں رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ جاگ کیوں رہی ہے؟ اس فلسفے کو سمجھایا حضرت سلیمان نے جوانوں سے۔ او جوان، اپنے وقت کو برباد کرنے والے، کیرم بورڈ میں، کرکٹ میں، موبائل میں، چوٹی سے نصیحت پکڑو۔ چوٹی رات دن ایک کر کے محنت مزدوری کر رہی ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ آگے سردی کا زمانہ آنے والا ہے، باہر نکلنا مشکل ہوگا، اس کے لیے پہلے کماؤ۔ اس کو پتا ہے کہ آگے بارش ہونے والی ہے، بارش میں نکل نہیں سکتے، اس کے لیے ابھی کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے۔ اس چوٹی کو دیکھو جو تم سے زیادہ کمزور ہے، اس نے محنت مزدوری کر کے اپنی جان کو بھی بچا لیا، اپنے خاندان کو بھی بچا لیا۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، وعدہ کرو کہ رات دن چوٹی کی طرح محنت کر کے آگے بڑھیں گے، خود بھی بچیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے۔ بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے۔ ہار جاتے ہیں صدا سستیوں غفلت والے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ ایک شراب دنیا کا طوفان، ہمارے جوان اگر بچ گئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، نہ پئیں گے نہ دوسرے کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل خوبصورت جلسہ آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ میں ماں بہن تک پہنچوں گا، 2-3 پیغام میرے حصے کے آئیں گے، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے واقعی مہمانی کا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ حق یہ تھا کہ آپ کے مہمان سامنے بیان سنائیں، آپ سنتے رہیں، واقعی آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ میں دل سے آپ کے جوان بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک، شراب 3 وجہ سے حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دارو پیتا ہے جھگڑا لڑائی کرتا ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے۔ اور دارو پینے والا مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔ اور دارو پینے کے بعد اس کی عقل جواب دیتی ہے، سب سے بڑی دولت سے محروم ہو جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔ اور شراب کا 3 حملہ ہوتا ہے۔ پہلا حملہ شراب زبان کے اوپر کرتی ہے، اس لیے شرابی کو دیکھیں گے گالی تو بولتا ہے، دعا نہیں دیتا۔ شرابی کا دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے، اس لیے وہ تیسرے پر ستم ڈھاتا ہے، کرم نہیں کرتا۔ شرابی کا پہلا حملہ شراب کا شرابی کی زبان پر ہوتا ہے کہ بیوی کو 3 طلاق بے قصور دے دیتا ہے۔ اور شراب کا آخری حملہ یہ ہوتا نفس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، زنا کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ شراب کا تیسرا حملہ، شراب سے دنیا کا بھی 3 نقصان، دین کا بھی 3 نقصان۔ ایک مرتبہ اگر شراب پی لی
اس کی نحوست سے 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں. چوتھی بار شراب پی رہا ہے، اللہ جہنم کی نہر سے خون پلائے گا. زندگی بھر شراب پیتا رہا، اسی حال میں مر گیا، اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا. دین کا تو 3 نقصان، دنیا کا 3 نقصان. شراب پینے والا جو پیتا رہتا ہے وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. شراب پینے والا جو شراب پیتا رہتا ہے جوانی میں اس کی موت آتی ہے. شراب پینے والا اتنا بد نصیب ہوتا ہے کہ اگر سونا کو بھی چھو لے کوئلہ بن جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں کچا انڈا ہوگا. ابھی جاڑے کا ٹائم ہے، انڈا ہوگا. اس انڈے کو آپ توڑ دیجئے، کچا انڈا، اور دارو کے گلاس میں آپ ڈال دیجئے. دارو کے گلاس میں ڈالیے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے انڈا اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا. اب میں آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح ٹائٹ کرے گی. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ شراب سے بچ جائیے، اللہ ہر نقصان سے آپ کو بچا لے گا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سماج کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. پہلا پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، حکومت پہلی فرصت میں آپ کی چلی جائے گی. ایک بیٹی، ہم 5 ظلم اپنی بیٹی پر ڈھاتے، اس لیے آج کل چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے گاڑی پر لکھا ہوا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کیوں بھائی؟ بیٹی کو کون مار رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے. 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو ہندوستان میں مارا جا رہا ہے. اسی لیے ورلڈ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں بیٹی زیادہ ہے، ہندوستان ہی ایک واحد ملک ہے یہاں بیٹی کم ہے بیٹا زیادہ. 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو مار دیا گیا. مارنے والے کوئی اور نہیں، ماں باپ. کیسے مارتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی. الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، دوا کھا کر کے گرا دیا. گرانے کے نتیجے میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم کی جان چلی گئی. اچھا یہ بیٹی کو مارتے کیوں ہیں؟ خیال ہے کہ بیٹی پرایا دھن ہے، اپنا دھن نہیں ہے. خیال ہے بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے، ایک بیٹے کو 10 لاکھ میں بیچیں گے، مالا مال ہو جائیں گے. اب بیٹی آئے گی 10 لاکھ چلا جائے گا، کنگال ہو جائیں گے. اس لیے بیٹا آ رہا ہے، آنے دو، سبحان اللہ. 1 درجن آگے، اللہ کی برکت ہے. اور بیٹی آئی 3، چوتھی کا نمبر ہے، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا. کیا ہوا؟ مقدمہ ہار گئے؟ نہیں، بیٹی پیدا وہی پیدا. اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سال تو ماں نے پیدا کیا، اگلے سال یہی پیدا کرے گا. چونکہ نیت میں کھوٹ ہے. بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے، بیٹی آئے گی کنگال. اور جانتے ہیں ایک تو بیٹی پر دنیا میں ستم ہو رہا ہے، اور بیٹی ہی بہو بنتی ہے. اس کا نکاح بغیر پیسے کے ہوتا ہی نہیں، نکاح مہنگا ہو گیا.
نکاح کیسے مہنگا ہوا؟ لمبا ڈیمانڈ ہے، لمبی فہرست ہے، نظر ہے لڑکے والوں کی اور نمائش ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ پیسے والے ہیں، مبارک ہو، اللہ آپ کے پیسے میں اضافہ کرے۔ آپ اپنی بیٹی کو شادی کے بعد دل کھول کر کے دینا چاہتے ہیں، دل کھول کر کے دیجئے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دکھا کر کے بیٹی کو مت دیجیے، چھپا کر کے دیجیے۔ آپ امیر ہیں، آپ اپنی حیثیت سے دے رہے ہیں، آپ تو دکھا کر کے دے رہے ہیں۔ ستم غریبوں کی بچیوں پر ہو رہا ہے، آسمان کا پہاڑ غریب کے اوپر ٹوٹ رہا ہے۔ نکاح کتنا آسان تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ اگر جمعہ کا دن نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، خطبہ نہیں دیا نکاح کا تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور قاضی صاحب نہیں آئے نکاح پڑھانے کے لیے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، مہر نقد نہیں دیا ادھار دیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر لڑکا نے کہہ دیا ہاں، لڑکی نے کہہ دیا ہاں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ نکاح اتنا آسان، لیکن نکاح کو کس نے مشکل بنا دیا؟ باپ بول رہا ہے، بیٹا خاموش ہے۔ بیٹی والے نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا بیٹا ہے، مبارک ہو، کچھ چاہیے؟ کہا توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ حاجی صاحب سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا کمی دے رکھی ہے؟ ہاں اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ اگر آپ ڈبل ڈبل پلنگ دے دیجئے گا پرویز بھائی بربٹہ والے کے یہاں سے لا کر کے تو کیا برا ہوگا؟ ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گی، سبحان اللہ۔ ہم کو کیا فرق پڑتا، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ آپ بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کا داماد پیے گا۔ کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ لیکن آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہم کو بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس ملی بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، یہ دنیا والے تو غریب ہے، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ جو دیں گے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ غریب پر مہربان ہو جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، خدا ایسا مہربان ہوگا کہ 17 نسل کھائے گی، آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ فری میں شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کتنی بری ہے شان، بتاؤ کتنی بری ہے شان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی
منگنی میں بس 30 کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420 بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگتا ہے شادی ہو گئی لڑکی ایک طرف لڑکا ایک طرف شادی ہو گئی شادی پڑھانے والے کون تھے اللہ کے رسول لڑکی کو ایک نصیحت کیا لڑکے کو ایک نصیحت کیا دونوں کو گھر میں سکون ملا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت ہو گیا کبھی جھگڑا نہیں ہوا وہ نصیحت کیا تھی جس پر دلہن نے عمل کیا وہ نصیحت کیا تھی جس پر دولہا نے عمل کیا اس نصیحت کو میں سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں عورتوں کے پیغام کے حوالے سے نکاح ہوا لڑکی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے جو تمہارا دولہا ہے یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے کہا یا رسول اللہ سمجھا نہیں کیا مطلب ہوا کہا کہ اگر یہ لڑکا خوش ہے تمہارا انتقال ہو گیا اس کی خوشی کے صدقے میں سیدھا جنت میں جاؤ گی اگر یہ لڑکا تم سے ناراض رہا تمہارا انتقال ہو گیا اس کی ناراضگی کے نتیجے میں سیدھا جہنم میں جاؤ گی یاد رکھنا یہ دولہا تمہارے لیے جنت ہے تمہارے لیے دوزخ ہے لڑکی نے عمل کیا زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں لڑکے کو ایک نصیحت کیا اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ جو لڑکی ہے اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے کہ یا رسول اللہ اس کی قربانی کیا ہے تو بیٹھ کر کے کھا رہی ہے کماتے ہم ہیں پسینہ ہمارا چھوٹتا یہ کیا کرتی ہے کہا کہ اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ تمہیں پتہ نہیں اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا کہ شادی کرو گے تم کو ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا خاندان کو چھوڑنا پڑے گا رشتہ دار کو چھوڑنا پڑے گا تو کمارے رہ جاتے شادی نہیں کرتے قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ اس نے تم سے نکاح کیا نکاح کے نتیجے میں تمہاری ہو گئی ماں باپ کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا رشتہ دار کو چھوڑا ہر قربانی دی تم سے بڑھ کر کے اس کی قربانی ہے جب پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال جاتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے دیر نہیں کرتی رسم کے مطابق کہیں ایک دن میں آ جاتی ہے کہیں 2 دن میں آ جاتی ہے کہیں 3 دن میں آ جاتی ہے لیکن جلدی آ جاتی ہے اب جیسے ہی لڑکی آتی ہے سسرال سے میکے محلہ کی ساری عورتیں گھیر لیتی سوال جواب ہوتا بیٹی سسرال سے آ رہی ہے سسر کیسے تھے تو لڑکی کہتی سبحان اللہ شوہر کیسے تھے تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ سسرال کیسی تھی تو لڑکی کہتی الحمدللہ ایک عورت کہتی یہ سب فالتو سوال ہے اصل سوال کا جواب دو تمہاری ساس کیسی تھی تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو ماں تو ماں ہوتی ہے سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں ہے ماں تو ماں ہوتی ہے ادب بھی دیتی ہے حوصلہ بھی دیتی ہے ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھے بڑا صدمہ ہوا تم کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں ہے لیکن میرے سوال کا جواب دو پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی کہا ساس آئی تھی 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا 99 کو چھاڑ دیا ہم کو بہو بنایا میکے سے سسرال لے کر کے گئی اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے اتنے اچھے شوہر مل گئے بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے داماد بیٹی کے جھگڑے کو ختم کریں گے جھگڑے کو بڑھائیں گے نہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹی داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال حضرت عائشہ سے دیکھا کی بن جا تو مثال فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے
ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کر نا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفلو زنہاں طفلو زنہاں طفلو زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ بیٹی کا آخری پیغام آپ کی خدمت میں نام، 3 منٹ میں پیغام ختم ہوگا۔ پیشاب پاخانے کو روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ہے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے ہی پیشاب پاخانہ لگے نکل جائیے گا، لیکن گھر مت بھاگیے گا، ابھی دعا باقی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے۔ اور بیٹی کو کیوں زیادہ پڑھانا ہے؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ 4 گنی تعلیم بیٹی کو زیادہ دیں گے، یہ بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیٹی بنے گی، یہی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی، یہی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی۔ بیٹا پڑھا، بیٹی پڑھی، سارا خاندان پڑھا۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر لڑکی نے پلٹ کر کے کہا، کیوں بھائی، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق۔ کہا مجھ پر عاشق ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ لڑکا نے کہا، زیناہا للناظرین، تم خوبصورت چیز ہو، اللہ نے تم کو بنایا، دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے دیکھنے کے لیے تمہارے پیچھے آ گئے۔ لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت پڑھ دیا، حفظناہا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتی۔ لڑکا کہتا مجھ کو شیطان مت سمجھو۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہا، نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تمہارے پیچھے اس لیے آئے ہیں کہ ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ دیندار، اس سے زیادہ پڑھی لکھی، قرآن کی آیت پڑھ دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کا پیسہ دیے ہوئے تم مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لڑکا بولتا افسوس سے، والذین لا یجدون نکاحا، میں تو بے پیسے کا عاشق۔ تو لڑکی کہتی اولئک عنہم مبعدون، پیچھے ہٹو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ لڑکا جب مایوس ہو کر کے جانے لگا تو لڑکی کو بد دعا دے رہا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب دے دیا، لڑکے کو لاجواب کر دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل لعنت، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل لعنت۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ مکمل پیغام ختم ہو گیا، لیکن اپنی طرف سے میں آپ کو ایک پیغام سنا دیتا ہوں۔ پیغام کو ختم کرنا تھا، لیکن ہماری ماں بھی زندہ ہے، پتہ نہیں آپ کی ماں زندہ ہے یا نہیں، بہت بڑی دولت ہماری گود میں ہے، اس کے حوالے سے پیغام سنا ہی دیتا ہوں۔ 3 منٹ کا میری طرف سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو شادی سے پہلے کما کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ تو بالکل آسان کام ہے۔
کام تو ہے کہ جب شادی ہو جائے دوپٹے کی ہوا لگ جائے تب ماں باپ کو کما کر کے دے۔ دیکھیے میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ایک کام کیجیے، آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ ایک کام پر 3 فائدے۔ اچھا میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی، یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اتنی گارنٹی سے بول رہا ہوں۔ میری زبان ہوتی میں اتنی گارنٹی سے نہیں بولتا، نبی کی زبان ہے اس لیے گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ ایک کام پر 3 فائدے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو خدمت کرو، ایک کام، مر گئے تو دعائے مغفرت کرو، ایک کام۔ 3 فائدے ہوں گے، اللہ تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا، تمہاری روزی بھی بڑھا دے گا، تمہاری صحت بھی بڑھا دے گا۔ یقین نہیں تو کل تجربہ کر کے دیکھ لو۔